Assalamu alaikum everyone. Today I'm pleased to welcome you all on the first event of our Faculty Development Program under the Department of Research, Training and Linkages. We would like to express our gratitude to all our Vice President, the President, Dr. Altaf Muqati, Vice President, Mr. Imtiaz Qazi of Edmund, and our Dean, Dr. Mohammad Nishad, and our HOD, Dr. Javed Mohammad Qureshi, and our esteemed faculty. And how can I forget my great students? Thank you so much for coming on the Friday morning. Before I start, I would like to say a few words of thanks to Dr. Altaf Muqati. He really supported for us in organizing this event. Otherwise, it would not have been possible. And in making it a mega event for us, it's a big thing. So thank you so much, sir. We are very lucky to have Dr. Syed Muhammad Shabbar Zaidi on a very short notice. He accepted our invitation to come and give a talk on the topic on economics of Pakistan. So Shabbar Zaidi Saab, thank you so much and welcome to Zabist. Please come on the stage. As the practice of Zabist, we always start our event by the recitation of Holy Quran. Malik Muhammad Adil Saab, would you like to come and recite a few verses? Thank you. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم. Jazakallah khairan kaseera. Without wasting time, I would like to invite Dr. Altaf Muqati, the acting president of Zabist and vice president of academics, please come on the stage and give the welcome speech. Bismillahirrahmanirrahim. First of all, I would like to welcome Syed Muhammad Shabbar Zaidi Saab to grace us, who graced us to Zabist University. And I welcome him from the core of my heart because he has accepted our invitation on a very short notice. I'm thankful to Dr. Javed Qureshi and Dr. Iram Zaidi for organizing this event, and also thankful to Imtiaz Qazi Saab to be here, and Dr. Nishad, Dean of Management Sciences. Dr. Shabbar Zaidi Saab does not need any introduction, we all know. And who knows better than Zaidi Saab where the country is heading to as far as its economic condition is concerned. I hope Zaidi Saab will speak on it during his speech. Sir, I am fond of your vlogs and I watch them regularly. Why do I like to watch Zaidi Saab's vlogs? Because he speaks from his heart. He is bold and does not hesitate to tell the truth. He does not mingle the words like many others. So that's why his speech always touches the hearts, Today's topic is current state of economy and lessons from successful turnout economic strategies. I hope the audience will enjoy today's speech and will be able to know the true situation where the country is heading to. Are we going to a complete collapse, or is there any light at the end of a tunnel? Can we ever imagine the reforms in FBR? This is the question. Why only the salary class is taxed? This is another question. Why not retailers, big businessmen and landlords are taxed? For how long will the federal government used to say that agriculture tax is the provincial subject? So there are many such burning questions, and I hope that after the speech, Zaidi Saab will allow a question-answer session where the students will have an opportunity to ask the questions. And once again, I am extremely thankful to Zaidi Saab
This normally on the vlog seems to be very smiling, but today he seems to be very tense. So I don't know what is so I don't know what is the reason. But again, sir, welcome you, and thank you very much. Bismillahirrahmanirrahim. The administration and the faculty of the Azhabist, it has been an honor for me to talk on this forum. I had been here for many times, and it's a very real pleasure that I have been asked to talk about the economy in Pakistan and the lessons to be for the turnout. Generally, what is rightly said that I appears to be tense because there's nothing like to be tense, but generally my lifestyle is changed in such a manner that I am very late. I sleep very late and get up very late. So that is the reason why it just appears like this. Because I am just to brief on a lighter note that I am a chartered accountant and I have done my studies in economics. But I left my firm, A.F. Ferguson and Company, 2019, and joined the government of Imran Khan. Then I left it in 2020, and after that I have read. I have been reading more. I had more time for reading than I had in the past, and in that process. What I have read more, other than economics, is the history and especially Indo-Pak history, the political history of Indo-Pak, and to a very great extent, Quran and Islamic laws. And on a serious note, जितना मैंने कुरान पढ़ा है इतना मुझे जो जनरली एक्सेप्टेड जो लोग हैं उनसे मुझे दूरी होती जा रही है मेरी खुरबत दूर होते जा रहा हूँ मैं और मैंने इस पर बड़ी स्टडी की है और वो खैर वो एक अलग सब्जेक्ट है कमिंग बैक टू दी पाकिस्तान इकोनॉमिक्स एंड द लेसन्स फॉर टर्न अराउंड एंड सिंस आई सेड व्हाट आई हैव बीन स्टडीइंग इन the political economic history of the region and the world, I personally feel that whatever position we are facing today in the economics of Pakistan is not something which was unpredictable, at least as far as my mind is concerned. This model which we adopted and the way we tuned our economics since inception, it was bound to lead to this situation. And I would start this view with a very candid statement that as far as the economic policy is concerned, Pakistan came into existence unprepared. But Pakistan came into being as far as the economics of the people who are going to take into control of the economics. The Pakistan was not prepared. I will give you one example only, that all the jute mills in East Pakistan were in Calcutta, and the raw material was in the East Pakistan, which we call Bangladesh. Until the very late 47, we were thinking that Calcutta will be with the East Pakistan. So the party and the people who made this Pakistan, it may be a political movement, it may be something, what has happened, but as far as the party is concerned, as the people are concerned, as far as the
ideologue is concerned, as well as intellectuals are concerned, they were totally unprepared for running a state. Nothing wrong about it. It is a reality. And if we don't accept the reality, then we will be doing in a wrong direction. Let us admit it, that this was a reality. And I will just compare it with the reality on the other side, which is India. In India, the Indian National Congress had I don't know exactly, either it was 1931 or 1941. Exactly, I may miss some year. They had a economics conference on the Indian National Congress economic plan, and the Congress was held in Karachi, in the place which is now Parsi Colony. They had a Congress here where all the people from whole India gathered. They installed a camp and had a very big conference on economics of the future of India after independence. And that is called Karachi Plan. अगर आप कभी वेबसाइट पे जाएं और कांग्रेस का कराची प्लान निकालें, उसका नाम है कराची प्लान, वो इंडियन नेशनल कांग्रेस का इकोनॉमिक प्रोग्राम है. उसमें उस टाइम पर कोई 5000 बंदों ने शिरकत की थी. और ये जो आपका कायद-ए-आज़म के मज़ार के सामने जो पारसी कॉलोनी है, निश्तर पार्क है, ये उस ज़माने में खाली पार्क होता था और वहाँ पर एक कैंप, पूरी आबादी बनाई गई थी और इंडियन नेशनल कांग्रेस का वहाँ पर एक. तो हमारे कंपैरिजन में वो लोग बहुत इकोनॉमिकली बेटर थे, उन्होंने तैयारी की थी, वो तैयारी के साथ आए थे. हम अनप्रिपेयर्ड आए थे, हमें ये नहीं पता था कि लाहौर शहर कहाँ जाएगा, अमृतसर कहाँ जाएगा, कलकत्ता कहाँ जाएगा. मगर एटलीस्ट दे वर क्लियर कि दिल्ली कहीं नहीं जा रहा. उनको ये क्लियर था कि उनका बॉम्बे कहीं नहीं जा रहा. वो उनको दे वर एस्टेब्लिश्ड पीपल. हम एक अनप्रिपेयर्ड मजमा लेकर शुरू हो गए और हमने ये मुल्क बना लिया, बन गया, जो भी उसको आप जो भी कहें. तो फर्स्ट जो हमारा प्रॉब्लम हमारा जो आया वो ये आया कि हमने अनप्रिपेयर्ड स्टार्ट किया. अनप्रिपेयर्ड स्टार्ट करने में दूसरा प्रॉब्लम जो हमारे पास आया वो ये आया कि जो हमारी पार्टी थी मुस्लिम लीग, उस पार्टी में जो फाइनेंस और इकोनॉमिक्स का जो सब्जेक्ट था वो हमने अनफॉर्चुनेटली ब्यूरोक्रेट को दे दिया, गुलाम मोहम्मद साहब और चौधरी मोहम्मद अली साहब को. बाकी सब सियासत करते रहे. तो जो सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट था वो ब्यूरोक्रेसी के पास चला गया और वो आज तक है. उसमें कोई तब्दीली नहीं हुई. वो ब्यूरोक्रेसी के पास ही है आज भी. वो ही करते हैं जो उन्होंने करना है, वो ही करते हैं. बाकी सब टाइम ज़ाय कर रहे हैं, अपना इधर उधर की बातें करते हैं. कुछ उसमें कोई बेसिक तब्दीली उस प्रोसेस में नहीं आई. उसके बाद जो तीसरी, मैं इस थोड़ी हिस्ट्री में जा रहा हूँ, उसके बाद तीसरी जो प्रॉब्लम हमें आई वो ये आई कि इंडियन नेशनल कांग्रेस क्योंकि सोशलिस्ट टेंडेंसीज रखती थी, तो जो वेस्टर्न पावर्स थी उनको इंडो पाक में एक नॉन सोशलिस्ट कंट्री चाहिए था. तो उन्होंने ये नॉन सोशलिस्ट कंट्री बना दिया. और ये नॉन सोशलिस्ट कंट्री जो बना वो बिल्कुल जाकर एक पर्टिकुलर अमेरिकन ब्लॉक के साथ जाके बैठ गया और उन्होंने कहा कि हम हर इकोनॉमिक पॉलिसी में आपके एलाय हैं. हम अमेरिकन एलाय बन गए इकोनॉमिक पॉलिसी में. पॉलिटिक्स की बात नहीं कर रहा मैं, इकोनॉमिक पॉलिसी में कि आपकी जो पॉलिसी हैं, फ्री ट्रेड की, जो भी आपकी पॉलिसीज़ हैं, प्रो कैपिटलिज्म की, हम आपके एलाय हैं. ठीक है, आपने वहाँ पर अमेरिकन पॉलिसी में आप एलाय बने उनके. और एलाय बनने के बाद आज एलाय बन के आप स्पून फीड होते गए और उसकी रिज़ल्ट ये आया कि आज 23वें IMF प्रोग्राम में हम चले गए. मतलब वो आप जिसे कहते हैं कि आप
اپنے طور پر کبھی اپنے آپ کو ڈیولپ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوئے. چوتھی چیز جو میں کہتا ہوں، جو میرے لوگ اس کو برا مانتے ہیں، مگر میں اس کو سمجھتا ہوں کہ وہ بھی ایک انسیٹلڈ ایشو ہے، وہ یہ ہے کہ 1945 کی جب وار ختم ہوئی تو 2 کنٹری وجود میں آئے. ایک کنٹری کا نام ہے اسرائیل، ایک کنٹری کا نام ہے پاکستان. جس کنٹری کا نام اسرائیل ہے وہ زائونسٹ نے بنایا. جس کنٹری کا نام پاکستان ہے وہ ماڈرن مسلم نے بنایا. ماڈرن مسلمس نے بنایا. میں تھوڑا سا آپ کو زائونسٹ کی ڈیفینیشن بتا دوں اور پاکستانیوں کی ڈیفینیشن بتا دوں. زائونسٹ وہ ہوتا ہے جو ٹریڈیشنل آرتھوڈکس جو نہیں ہوتا. جو آرتھوڈکس جو ہے وہ اسرائیل کو پسند نہیں کرتا. اسرائیل جوز کا کنٹری نہیں ہے، زائونسٹ کا کنٹری ہے. یہ لوگوں کو سمجھ نہیں آتی. اسرائیل جوز کا کنٹری نہیں ہے. جوز کے جو آرتھوڈکس جوز ہیں وہ اسرائیل کو پسند نہیں کرتے. اسی طرح سملرلی جو ہمارے آرتھوڈکس مولوی تھے دیوبند والے، یہ لوگ پاکستان کو پسند نہیں کرتے تھے. یہ اس ٹائم کے ماڈرن مسلمان تھے، لائک محمد علی جناح، جو سب بغیر داڑھی والے تھے، یہ انہوں نے بنایا. تو زائنسٹ اور محمد علی جناح میں اس سینس میں کوئی فرق نہیں ہے. یہ ماڈرن مسلمس ہیں. اور اس کے اوپر ایک کتاب لکھی ہے دیو جی DEVGI دیو جی سم حسین دیو جی دا مسلم زیون. مسلم زیون جو پاکستان کے بارے میں کتاب ہے، اس کا نام ہے مسلم زیون. تو زائنسٹ جو تھے وہ بیزل میں انہوں نے اسرائیل بنایا تھا. اچھا، اب ان دونوں کے اندر ایک سملرٹی مذہب تھی، ایک مذہب کی ماڈرن شکل تھی، اور ایک دوسری شکل تھی کہ زائنزم اسرائیل بنانے کے لیے انہوں نے 1 کروڑ یورپین یہودیوں کو لا کر فلسطین میں بسا دیا. اور اس 1 کروڑ یہودی جب آ کے بسے تو انہوں نے ٹریڈیشنل لوکیلٹی کے اندر عذاب ڈال دیا. وہ آج تک عذاب چل رہا ہے فلسطینی اور یہودیوں میں. جب گوروں نے پاکستان بنایا تو 1 کروڑ مہاجر ہمارے جیسے لائے کراچی میں بٹھا دیا. وہ آج تک عذاب ڈل رہا ہے. چاہے آپ اس کو کسی پرسپیکٹو میں لیں، آپ اس کو کسی اور پرسپیکٹو میں لیں، آپ اس کو کسی اور سینس میں لیں، مگر یہ سب لنکڈ ہے. یہ آپس میں لنک چیزیں ہیں. میں بھی اس کمیونٹی سے بلانگ کرتا ہوں. میں اپنے گرینڈ فادر سے پوچھا کرتا تھا ہم یہاں کیا کرنے آئے تھے. وہ کہتے تھے بس آگے تھے. میں نے پوچھا جی آپ کیا کرنے آئے تھے؟ میرے گرینڈ فادر ICS تھے. میں نے پوچھا آپ کیا کرنے آئے تھے؟ ہی واز بیسڈ ان دہلی. کہنے لگے میں تو نہیں آیا تھا. میں نے کہا پھر؟ کہنے لگے جب انہوں نے مجھے فارم دیا کہ پاکستان بنانا ہے یا انڈیا، میں مسلم لیگ کا کارکن تھا. میں نے کہا پاکستان. میں نے کہا پھر؟ کہنے لگے میں دہلی میں رہتا تھا، لاہور سے دہلی 150 میل تھا. میں نے سوچا تھا ریٹائر ہوں گا واپس دہلی چلے جاؤں گا. میرا تو کوئی کانسیپٹ ہی نہیں تھا کہ میں پاکستان جاؤں گا، میری فیملی پاکستان جائے گی. کہنے لگے میں پاکستان آ گیا. پاکستان آ کے وہ لاہور میں پوسٹ ہو گیا ایز اے کلیکٹر کسٹم. دلی میں فساد ہو گیا، ساری فیملی یہاں آ گئی، آج تک بیٹھی ہوئی ہے. دس از دا ہسٹری. دس از دا ہسٹری. اب 1 کروڑ مہاجر بیٹھے ہیں، آگے سمندر ہے، پیچھے کیرتھر کی پہاڑیاں ہیں. اب کیا کریں؟ دا کوشچن یہ ہے کہ یہ ایک آئی وڈ سے کہ یہ ایک ایکسیڈنٹ کہہ لیں، آپ اسے جو مرضی کہہ لیں، سازش کہہ لیں، جو مرضی آپ اس کو نام دے دیں، کچھ بھی کر لیں. اس میں ایک اور میں بات ایڈ کرتا ہوں. میں نے ایک 40s کی کتاب پڑھی، وہ کسی MI6 کے بندے نے لکھی تھی. MI6 کا بندہ، اس نے لکھا کہ وی کین ناٹ لیو کراچی پورٹ بیکاز the Congress has got socialist tendencies and they are closer to Russia. When Russia will invade India, we will need a port to transport our forces from the sea to Afghanistan. So we need Karachi port and a separate country for that port. 1979 میں یہی ہوا. رشیا نے حملہ کیا، کراچی پورٹ سے سوال ہوا، ساری امریکن آرمی یہاں سے گئی.
تو میں ہمیشہ لوگوں کو یہ کہتا ہوں کہ ہمارا جو مسلمانوں کا سوچنے کا اسپین ہے نا آگے کا، وہ ہے 15 دن بس. ہم 15 دن آگے کی بات سوچتے ہیں کہ 15 دن آگے بات کیا ہوگا. جو بیٹھے نا گورے، وہ کوئی 200 سال کا سوچتے ہیں آگے کہ اگلے 200 سال بعد کیا ہوگا. تو وہ یہ ساری چیزیں ایک اچھا اب جب یہ کنٹری ایک امریکن الائی کے طور پر بن گیا تو ہمارا جو اکنامکس تھا وہ بالکل امریکن سسٹم کے ساتھ الائن کر دیا گیا ہے. مطلب انہی کا ورلڈ بینک کے لون آتے تھے، ہم کیپٹل گڈ کی انڈسٹری ہم کنزیومر گڈ کی انڈسٹری لگاتے تھے. ہم نے کوئی کیپٹل گڈ کی انڈسٹری نہیں لگائی، ہم نے اسٹیل مل نہیں لگائی، ہم نے شپ یارڈ نہیں لگایا، ہم نے صرف کنزیومر گڈز بنانی شروع کر دی. کپڑا، پٹسن، سگریٹ، بسکٹ. ہماری جو انڈسٹریلائزیشن ہوئی اس میں بیسک انڈسٹری، را میٹیریل نہیں ڈیولپ ہوا، کوئی چیز ڈیولپ نہیں ہوئی، جو کہ ٹیکنیکلی غلط تھا. اور اس میں انڈیا جو تھا وہ بیسک کے اوپر. اچھا اس وقت کی کتابیں اکنامکس کی آپ پڑھیں تو وہ لوگ WTO کے سسٹم میں اور چیزوں میں وہ کہتے ہیں یار یہ ٹھیک تھا، جہاں پہ جس کا کمپیریٹیو ایڈوانٹیج ہے وہ ہوگا. وہ جو الگ الگ اس کی کہانیاں ہیں، جو بھی تھا وہ ایک ہسٹری تھی. تو وہ اس ہسٹری میں جا کر یہ چیز اپنی جگہ پر سیٹل ہو گئی. جو پولیٹیکو اکنامک کیوس جو پیدا ہوا وہ اس لیے پیدا ہوا کہ بنگالی جو تھا اس کی نمبر آف سیٹیں جو تھیں وہ تمام صوبے ویسٹ پاکستان کے ملا کے ان سے زیادہ تھیں. یہ بات پاکستان آرمی کو قابل قبول نہیں تھی، اور پاکستان آرمی اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کبھی اس چیز کو ایکسیپٹ کرنے کو تیار نہیں تھی. تو انہوں نے اکنامک فیورز دیے ان لوگوں کو جو لوگ ویسٹ پاکستان میں تھے. دو طریقے سے فیورز دیے. ایک تو ڈیولپمنٹ پروگرامز یہاں بنائے، جو ڈیولپمنٹ پروگرام ہوئے وہ یہاں ہوئے. دوسرا انڈسٹریل گروپ یہاں بنائے، یہاں نیا کیپٹل بنایا. تو بنگالی ڈپرائیوڈ ہوتے گئے اور جو کہ اسٹیبلشمنٹ کی یا میں کہتا ہوں امریکہ کی خواہش تھی 1971 میں، یہ دو کنٹری بن گئے. میں اس میں مجھے کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، یہ انیویٹیبل تھا. جس طرح سے 47 سے لے کر 71 تک ہمارا جو میکینزم چل رہا تھا یہ انیویٹیبل تھا. میں اس کو اور تھوڑا سا کلیریفائی کرتا ہوں کہ جب 1970 میں بھٹو صاحب آئے تھے، 70 کے لیے آئے تھے بھٹو صاحب، جب وہ 22 خاندانوں کی بات کرتے تھے ان 22 خاندانوں میں ایک بھی بنگالی نہیں تھا. 22 خاندانوں میں ایک فیملی بھی بنگالی نہیں تھی، سب ویسٹ پاکستان کے تھے. تو اس کا مطلب ہے کہ کنسنٹریشن آف ویلتھ ویسٹ پاکستان میں ہو رہی تھی. پرسیوڈ، اگر آپ سمجھتے ہیں بھٹو صاحب کا پرسیو تھا یا ایکچوئل تھا، جو بھی کچھ تھا وہ ویسٹ پاکستان میں تھا، ایسٹ میں نہیں تھا. اس لیے مجیب الرحمان کا نعرہ ویسٹ پاکستان کا انڈیویجول نہیں تھا. وہ کہتا تھا کہ ویسٹ پاکستان ہمیں خراب کر رہا ہے، اور وہ الگ ہو گیا، وہ ختم ہو گیا، وہ قصہ چیز ختم ہو گئی. جب 71 میں آپ نے آپ کے پاس ویسٹ پاکستان رہ گیا. اچھا اب آپ بالکل ایک الگ ڈائمنشن کو لے کے چلیں. اب وہ ٹرن اراؤنڈ سے ریلیٹ کرے گا. آپ ایک چیز ریلیٹ کریں کہ 71 سے جب بنگلہ دیش الگ ہوا اور ہم ادھر ہو گئے وہ ادھر ہو گئے، تو بنگلہ دیش کی اگر آپ 71 کے بعد سے دیکھیں تو ترقی اس طرح چل رہی ہے، وہ آگے بڑھتے جا رہے ہیں. وہ ہمارے سے الگ ہو کر خراب نہیں رہے، بہتر ہو گئے. جیسے بھی کہ اکنامک ٹرن اراؤنڈ آیا ان کے اندر. میرے ذاتی حساب سے ان کا اکنامک ٹرن اراؤنڈ امریکن لیڈ تھا. امریکہ نے ٹرن اراؤنڈ کرایا ان کو. ٹرن اراؤنڈ اس طرح کرایا کہ امریکہ نے ان کو ٹیکسٹائل کے اندر اسپیشل کوٹا دیا، اور اس کوٹے نے ایک ایڈڈ ایڈوانٹیج دے دیا بنگالی کو کہ ان کی جو بنگال کی جو ٹیکسٹائل کی پروڈکٹس ہیں
وہ سرٹن امریکہ میں مارکیٹ بن گئی اور انہوں نے نیش ڈیولپ کر لیا. آج بنگلہ دیش کی جتنی ترقی ہے اس کی 110% وجہ امریکہ ہے, اور وہ امریکہ کا وہ معاہدہ ہے جس کے تحت بنگلہ دیش کو انہوں نے ایکسٹرا ٹیکسٹائل کا کوٹا دیا تھا. اور اگر آپ حسینہ واجد کی آخری تقریر سنیں, اس نے جو بونگی آخر ماری, اس نے کہا کہ مجھے امریکہ نے ہٹایا ہے. اگر آپ اس کی تقریر سنیں تو ایک بیان دے دیا, کہیں چھوٹا سا, ایک دم چھوٹا سا بیان دے دیا. اچھا, ہمارے یہاں ہوتا یہ ہے, ہمارے ان ملکوں میں جب بندہ جا رہا ہوتا ہے نا, آخر میں گھر جا رہا ہوتا ہے, اس آخری وقت کہا جاتا ہے مجھے امریکہ نے ہٹایا تھا. یہی بات بھٹو صاحب نے کی تھی, یہی بات عمران خان نے کی, یہی بات حسینہ واجد نے کی. تو میں انہیں اکثر کہتا ہوں, سر آپ کو پتہ لگا, گھنڈ پتہ لگا ہے. تو پنجابی میں کہتے ہیں کہ آپ کو پتہ لگا ہے کہ آپ کو کس نے ہٹایا ہے. سر بات یہ تو what I am saying کہ بنگلہ دیش اپنی امریکنس نے بنگلہ دیش کو کھڑا کر دیا. میں اس بات پہ کنونسڈ ہوں کہ بنگلہ دیش کھڑا نہیں ہوتا اگر امریکن سپورٹ نہیں ہوتی. آج بنگلہ دیش 3rd یا 4th لارجسٹ ایکسپورٹر ہے گارمنٹس کا, جبکہ وہاں کاٹن پیدا نہیں ہوتی, ویلیو ایڈیشن پروڈکٹ ہوتی ہے. یہ گرامین بینک والا جو ہے, جو آج پرائم منسٹر آف امریکہ, سو کالڈ چیف ایگزیکٹو آف امریکہ ہے, یہ امریکن اسٹوج ہے, یہ امریکن آدمی ہے. نوبل پرائز تو ملتا ہی امریکن کو ہے, ہمیں تھوڑی ملتا ہے. جب تک آپ ادھر سے لائلٹی نہیں لائیں گے نوبل پرائز تھوڑی مل سکتا ہے. تو وہ واٹ آئی ایم سیئنگ. تو اچھا, اب ہم الگ ہو گئے, مگر جو ہمارا پرابلم جو بنیادی فرق جو چیز تھی اکنومی کی, وہ یہ تھی کہ جب 1970 یا اس سے پہلے جبھی بھی ہم سے امریکنس نے پوچھا کہ آپ کو کیا چاہیے, تو ہم نے کہا اسلحہ, جہاز, ٹینک, گولی. ہم نے کبھی کوئی اکنامک بینیفٹ نہیں مانگا, کیونکہ ہم انڈیا سے جنگ لڑ رہے تھے, اور اس جنگ نے, اس کشمیر کی جنگ نے پاکستان کو تباہ و برباد کر دیا. 2 طریقے سے اکنامی کو تباہ برباد کر دیا, 2 طرح سے تباہ برباد کیا. پہلی بات تو ایکسپینڈیچر پوائنٹ سے تباہ برباد کیا, کیونکہ آپ وہ ایکسپینڈیچر کا والیوم جو آپ کو چاہیے تھا وہ آپ نہیں کر سکے جو آپ کو ریکوائرڈ تھا. دوسرا, پھر آپ کے ملک میں آہستہ آہستہ ملٹری کی اور فوج کی سپرمیسی آتی گئی اس وجہ سے, کیونکہ آپ نے. اچھا, میں نے کل, اگر آپ مجھے ٹویٹ پہ فالو کرتے ہو, تو میں نے کل ایک ٹویٹ کیا تھا آفٹر دا کشمیر الیکشن ان دا ڈے فور یسٹرڈے. اس کی میری پہلی لائن تھی کہ ناؤ دا پاکستان ہیز لاسٹ کشمیر فار ایور. کشمیر میں کیا ہوا پرسوں؟ پاکستان کا میڈیا تو اتنا جاہل میڈیا ہے کہ اس نے یہ بھی نہیں بتایا کشمیر میں ہوا کیا. کشمیر میں کیا ہوا ہے پتہ نہیں. آپ کشمیر کی ڈیموگرافی سے واقف ہے یا نہیں واقف ہے. کشمیر جو ہے وہ, یہ کشمیر ہم جب بولتے ہیں جموں کشمیر, تو یہ جموں اور کشمیر ایک جگہ نہیں ہے, یہ 2 اسٹیٹ ہیں. ایک جموں ہے اور ایک کشمیر ہے. کشمیر جو اسٹیٹ ہے وہاں 98% مسلمان رہتا ہے, اور جموں کے اندر 70% ہندو رہتا ہے. اور جموں ایک بالکل بیرن سا علاقہ, بیرن تو نہیں کہنا چاہیے, ایک پہاڑی علاقہ ہے, اور کشمیر از اے ویری بیوٹیفل ویلی. تو جو الیکشن پرسوں ہوا ہے اس میں جو کشمیر ہے اس میں ساری سیٹیں عمر عبداللہ کی نیشنل کانفرنس سے جیت لی ہیں 100%, اور جموں میں ساری سیٹیں جیت لی ہیں بی جے پی نے. تو بالکل کلیئر ڈیوائیڈ ہے کہ ہندو بی جے پی کے ساتھ ہے, مسلمان نیشنل کانفرنس کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے, پاکستان کہیں نہیں ہے. 60% ٹرن اراؤنڈ ہے, 60% ٹرن اراؤنڈ ہوا ہے وہاں پہ. اس پورے الیکشن میں کہیں کوئی پاکستان کا ذکر نہیں ہے کہ پاکستان سے ملنا ہے یا جنگ کرنی ہے یا ادھر جانا ہے ادھر جانا ہے. پاکستان کا چیپٹر ختم ہو گیا. اور فاروق عمر عبداللہ نے کہا الیکشن کے بعد پریس کانفرنس میں کہ میں مبارکباد دیتا ہوں جماعت اسلامی کو کہ انہوں نے الیکشن میں حصہ لیا اور ایک سیٹ پر 25,000 ووٹ بھی لیے, مگر وہ پھر بھی ہار گئے. ٹھیک ہے, فیئر انف. تو واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو سے کہ کشمیر کا جو ہم کہانی جھنڈا لے کر 1947 سے شروع ہو گئے,
اور 2024 تک اب صرف اب آپ کی حیثیت یہ رہ گئی ہے کہ آپ ایک چھٹی کرتے ہیں کشمیر ڈے کے اوپر، ایک چھٹی ہو جاتی ہے کشمیر ڈے کے اوپر، اور وہ ایک یاسین ملک کی خوبصورت سی بیوی ہے مشال ملک، وہ آ جاتی ہے تقریر کرتی ہے، اور اس کے ساتھ اس کے آگے 25 بندے بیٹھے ہوتے ہیں، کشمیر کی آزادی کے لیے ایک کانفرنس ہو جاتی ہے. یہ اس کے علاوہ کچھ ہے؟ اور ہم اس کے پیچھے 70 سال تک اپنی زندگی پوری قوم کی ایسی کی تیسی پھیر چکے ہیں اس ساری قصے کے اوپر. اس اسٹرین نے، آپ کے اسٹرین نے آپ کی جو اکنامک پرائرٹیز، آپ کی اکنامک کنسیڈریشنز، آپ کا پورا میکینزم تباہ و برباد کر دیا. آج آپ جائیں، آپ لاہور سے ٹریول کریں پنڈی تک، شاید ہی کوئی ایسی جگہ ہے جہاں پہ 10 میل کے بعد کوئی کینٹ نہیں ہے. گجرانوالہ، کھاریاں کے بعد نوشہرہ، سالپور، آپ پنڈی پہنچ جائیں، اسلام آباد پشاور پہنچ جائیں گے، شاید کوئی 10، 12، 15 میل کی جگہ ملے گی جہاں کوئی کینٹ نہیں ہے. تو یہ کیا کر رہے ہیں؟ کس کے لیے جنگ ہو رہی ہے؟ کشمیر کی جنگ کرنی ہے؟ کس سے لڑنا ہے؟ مطلب کس سے لڑائی کرنی ہے؟ کشمیر لڑائی کرنی ہے؟ وہاں الیکشن دیکھ لیں وہاں کیا ہو رہا ہے. پیسفل الیکشن ہوا، اور مجھے تو حیرانی اس بات پہ ہوئی جس کے بارے میں ہم کہتے ہیں کپواڑہ ایک جگہ ہے جہاں کے بارے میں اکثر، تو کپواڑہ کا انہوں نے پولنگ اسٹیشن کا میں دیکھ رہا تھا، وہ ویڈیو دیکھ رہا تھا. کپواڑہ کے اندر پولنگ کی رزلٹ کاؤنٹ ہو رہا تھا، اس پولنگ اسٹیشن کے باہر کوئی پولیس والا نہیں تھا، نہ کوئی رینجر والا تھا. ٹھیک ہے، تو 71 کے بعد جب آپ نے یہ سارا کچھ کر لیا تو ذوالفقار علی بھٹو صاحب آئے پاور میں. انہوں نے آئی ووڈ سے نیشنلسٹک پالیسیز کو اڈاپٹ کیا. نیشنلسٹک کے ساتھ سوشلسٹک بھی تھی وہ. انہوں نے اسٹیل مل ڈالی، انہوں نے شپ یارڈ کو کیا، اور انہوں نے ہیوی مشینری کمپلیکس کیا، بیسک کی طرف گئے. اور وہ اس پروسیس میں انہوں نے امریکنز کو ناراض کر دیا، اور ناراض کرنے کے بعد وہ پھانسی لگ گئے. مطلب وہ ان کی اکنامک پالیسی کے ساتھ ٹائی اپ نہیں کرتے تھے لانگ ٹرم میں، وہ ان کے ساتھ ان کا کلیش ہو گیا تھا. مطلب وہ جیمی کارٹر کے ساتھ ان کا کلیش تھا. انہوں نے تو پتہ نہیں آپ نے کتاب پڑھی ہے نہیں پڑھی، ایک دن جب بالکل ڈھاکہ فال ہونے والا تھا تو یحییٰ خان کو اس نے کہا کہ ڈھاکہ فال ہو رہا ہے. تو آپ کو بھی یاد ہوگا جو آپ میں سے تھوڑے بزرگ لوگ ہیں، تو وہ اس زمانے میں وہ 7واں بحری بیڑا آ رہا تھا کہ امریکنز آ رہے ہیں. تو یحییٰ خان نے بولا کہ 7واں بحری بیڑا آئے گا، ضرور آئے گا. تو اس نے بولا سر وہ امریکنز کیوں سپورٹ کریں گے آپ کو؟ تو اس نے کہا نہیں سر، میں نے کسنجر کو پہلی دفعہ چائنا ملایا تھا، اور میں وہ ہمارے احسان مند ہیں، تو وہ میرا اپنا احسان کو ضرور پورا کریں گے. یہ فیکٹ ہے. یحییٰ خان نے چائنیز پر احسان کیا تھا، مگر انہوں نے وہ احسان پورا نہیں کیا. اور میں احسان آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کسنجر اسلام آباد آیا، اور وہ چھپ کر چائنا گیا. اور چھپ کر چائنا اس طرح گیا کہ جب اسلام آباد آیا، اور اسلام آباد آنے کے بعد پبلک اناؤنسمنٹ یہ آئی کہ کسنجر کی طبیعت خراب ہو گئی ہے، اور وہ 3 دن مری میں رہے گا. اور ایک گاڑی گئی، فیک گاڑی مری گئی، اور مری میں دکھایا گیا کہ کسنجر مری میں رہ رہا ہے. وہ 3 دن اس نے چائنا میں گزارے، اینڈ دیٹ واز دا فرسٹ فلائٹ ٹو چائنا ایٹ دیٹ ٹائم، اور وہ یحییٰ خان نے ارینج کی تھی. ہم اس چائنا امریکہ نیگوشیٹر کے سب سے پہلے بنانے والے ہیں. اور میں نے چائنا میں وہ دفتر دیکھا ہے PIA کا، جس کے بارے میں وہ چائنیز کہتے ہیں کہ یہ پہلی ایئر لائن جو آؤٹ سائڈرز کی ہمارے ملک میں لینڈ کی تھی وہ آپ کی تھی، اور وہ PIA کی ایئر لائن تھی. تو ہم تو وہ لوگ ہیں جو ہم نے پتہ نہیں سب کچھ کیا ہے، اور سب کچھ کرنے کے بعد ہم اسے پانی میں دھو دیتے ہیں. چائنا اور پاکستان کی امریکہ ریلیشن میں پہلا موومنٹ تھا وہ پاکستان نے کیا تھا. خیر وہ ایک الگ کہانی. کمنگ بیک ٹو دین آفٹر ذوالفقار علی بھٹو, we again went back to the American camp, اور پھر 1979 کی افغان وار, پھر اس کے بعد وار آن ٹیرر,
اور جو بھی یہ سب کچھ چلتا رہا، یہ ہمارے لیے بلیسنگ ان ڈسگائز ہوتا رہا. ہم گفٹ پہ گفٹ لیتے رہے، پیسے آتے رہے ہمارے پاس، اور وہ پیسے ہمارے اکنامی کو چلاتے رہے. ہم ٹیکنیکلی اسپیکنگ 1979 سے ہی ڈیفالٹ میں چلے گئے تھے. اگر 79 کے بعد اگر آپ پاکستان کا کیش فلو بنائیں تو پاکستان کا کیش فلو پازیٹیو میں نہیں چلتا. پاکستان اپنے آپ کو مینٹین نہیں کر پا رہا تھا آفٹر 1979، اور ہم امریکن سپورٹ کے ساتھ چلتے رہے اور ہمیں پیسے امریکہ سے آتے رہے، اور ہم یہ کہانی پہ آہستہ آہستہ چلتے رہے. اس سارے کہانی میں جو سب سے زیادہ دکھ کی بات ہے وہ یہ ہے کہ جو لوگ پاکستان میں سب سے زیادہ محب وطن اور روزانہ روتے ہیں بیٹھ کر کہ جی ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، FBI ہمارے ساتھ زیادتی کر رہا ہے، ٹیکس کا نظام غلط ہے، بزنس کو نہیں ہونے دے رہے. میں نے ساری زندگی بزنس مین کی سائڈ پہ بیٹھ کے فرگوسن میں گزاری ہے. جتنے بھی پاکستان میں جتنے پیسے پاکستانی بزنس مینوں نے کمیشن میں رکھ کے باہر رکھے ہیں ایز اے پرسنٹیج، اتنے پیسے شاید کسی دنیا کے ملک نے نہیں رکھے. میں نے 2 ایمنیسٹیاں دی ہیں ان کو فارن ایسٹس کی، مطلب میں نے خود ڈیزائن کی ہیں، فارن ایسٹ کی ایمنیسٹی میں نے دی ہیں. اور پاکستانی بزنس مینز کے پاس جتنے پیسے ہیں باہر، اتنے پیسے شاید کسی دنیا کے پرسنٹیج وائز دنیا میں کہیں نہیں ہوں گے. اور شاید ہی پاکستان کا کوئی ایسا بزنس مین ہے، شاید ہی کوئی پاکستان کا ایسا بزنس مین ہے جس کے پاس پیرس میں، لندن میں، نیو یارک میں گھر نہیں ہو. اور جو چھوٹے والے ہیں ان کے پاس دبئی میں گھر ہے. میری ایسٹیمیشن تقریباً $150 بلین کے آس پاس ان کے پیسے باہر پڑے، اور یہ سب کمیشن کے. اچھا، سیاستدانوں کے نہیں ہیں. ہم جنرلی جب بات کرتے ہیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سیاستدانوں کے پیسے باہر پڑے ہیں، سیاستدانوں کے کمیشن باہر پڑے ہیں. ایسی بات نہیں ہے. اگر سیاستدانوں کے 10 ہیں تو بزنس مین کے 100 ہیں. اور یہ سب بکواس کرتے ہیں، بیٹھتے ہیں جب چیف آف آرمی اسٹاف کے سامنے جا کے بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی بڑا خراب حالات ہیں، اور جی دیکھیں یہ ہم کاروبار کرنا چاہتے ہیں، ہمیں نہیں کام کرتے. سب بکواس ہے. یہ سب پیسے جو پاکستان میں بزنس مین، not all of them, a lot of them are not sincere with the country. آج کی آپ خبر دیکھیں، آج کی خبر ہے جو فائنانس منسٹر آف پاکستان کہہ رہا ہے، آج کا خبر ہے ٹوڈے، کہ سیل ٹیکس میں 3.4 ٹریلین کا جعلی ان پٹ ٹیکس کلیم کیا گیا ہے. 3.4 ٹریلین کا جعلی ان پٹ ٹیکس کلیم کیا ہے بزنس ہاؤسز نے. ٹھیک ہے. کیونکہ میں نے یہ ساری چیزیں، میں نے اتنی لمبی کہانی آپ کے سامنے پریزنٹ کی، میں نے یہ ساری چیزیں پریکٹیکلی دیکھی ہیں. تو آپ نے پتہ نہیں میرا اکثر یہ ڈائلاگ میری زبان سے سنا ہوگا کہ یہ دکان نہیں چل سکتی، یہ دکان نہیں چل سکتی. اس دکان کے اندر جو ڈیفیکٹس آپ نے کریٹ کر لیے ہیں، جو آپ نے اس کے اندر ہولز کر دیے ہیں، جو آپ کے فائنینشیل سسٹم، اکنامک سسٹم کے اندر ایک انہیرنٹ کرپشن آ گئی ہے، ایک مائنڈ سیٹ میں کرپشن آ گئی ہے، اس کی صحیح ہونے کے چانسز بہت زیادہ مشکل ہوتے جا رہے ہیں آہستہ آہستہ. اچھا، اب اس کے بعد پھر ہم کیا کرتے ہیں، جو میں بات کر رہا تھا، پھر ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم آتے ہیں اور ہم اعلان کر دیتے ہیں کہ جی ذاکر نائک صاحب آ رہے ہیں. وہ آ گئے. آپ نے ایک ڈائیورژن کریٹ کر دی. ایک ڈائیورژن ہے یہ کیموفلیج ہے. اسٹیٹ گیس بنا دیا آپ نے. ٹھیک ہے. اور انہوں نے آگے بیان دیا کہ جی پاکستان میں
پاکستانیوں کو چاہیے وہ قرآن مجید پڑھیں اور قرآن کو سمجھیں. یہی بیان ہے نا ان کا. میں سنسیئرلی بلیو کرتا ہوں. آپ سارے بیٹھے نا, آپ سارے جو آج کی کتابیں, آج جو کتابیں لکھی ہوئی ہیں, قرآن مجید تو عربی میں ہے نا, جو اس کی جو سب تفاسیر اور جو اس کی مطالب لکھے ہوئے ہیں کتابوں میں جو اردو بازار میں ملیں گے, اگر آپ پڑھیں گے تو آپ ایک دوسرے کو کل شام تک قتل کر دیں گے, یا فیصلہ کر دیں گے کہ یہ کافر ہے اور یہ کافر ہے اور یہ کافر ہے اور یہ نہیں کافر ہے. ساری کتابیں اس بارے میں ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے کافروں کو مسلمان بنانے کے لیے, مولوی آیا ہے مسلمانوں میں سے کافر نکالنے کے لیے. کہ مسلمانوں میں سے کافر کون کون ہے اسے نکالو, ٹھیک ہے نا. تو میں یہ بار بار لوگوں کو یہ کہتا ہوں کہ خدا کا واسطہ ہے, یہ جو ڈائیورجنس آپ ہر 2 سال بعد, 3 سال بعد, 4 سال بعد آپ ایک ڈائیورجن کریٹ کرتے ہیں, پوری پاکستانی قوم کو کسی پرسپیکٹو سے ہٹا کر آپ لگا دیتے ہیں اس کو مذہب کی طرف. کراچی کی سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں, پانی نہیں ہے, ماس ٹرانزٹ نہیں ہے, کچھ نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. گورنر صاحب کو یہ کام نہیں کرنا. گورنر صاحب کو 12 دری میں تقریر کرنی ہے ذاکر نائک کے ساتھ. یہ کون سے ملک میں ہوتا ہے؟ یہ کیا ہو رہا ہے؟ مطلب یہ کیا ہو رہا ہے؟ دس از واٹ یہ ساری ڈائیورجنس ہیں. یہ کوئی ان پلانڈ نہیں ہے, یہ سب ڈائیورجنس کریٹ کی جاتی ہے لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے. کہ یار ایک نئی کہانی شروع ہو گئی, اب لوگ سارا دن, اب وہ کوئی تقریر کر دے گا, کوئی بیان کر دے گا, پھر ہم اور آپ بیٹھ کے واٹس ایپ پر آدھے فیور میں آدھے اگینسٹ میں, کوئی آگے پیچھے چلتا رہے گا سارا دن. پوری قوم لگی ہوئی اس کے اوپر. اسے یہ پرواہ نہیں ہے کہ کراچی میں ماس ٹرانزٹ نہیں ہے, کراچی میں پانی نہیں آ رہا, بجلی نہیں آ رہی, سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں, اس پہاڑ میں گیا, ٹھیک ہے نا. سو واٹ آئی ایم سیئنگ, کل ہی مجھے بندہ ایک بات کر رہا تھا کہ اگر یہ بندہ ایبسکونڈر ہے تو ایک ایبسکونڈر آف اے کنٹری سے ایک دوسرے ملک کا پرائم منسٹر کیسے مل سکتا ہے؟ ٹھیک ہے نا. مجھے تو سمجھ نہیں آتی. میں آپ کو سنسیئرلی کہہ رہا ہوں نا, میں نے کہا نا آپ کی میں نے انٹروڈکشن میں کہا تھا نا کہ میں نے پچھلے 3 سال میں تقریباً آپ یہ سمجھیں کہ روزانہ آدھا گھنٹہ سے 45 منٹ میں قرآن مجید کو تفاسیر باقاعدگی سے پڑھتا ہوں, اور رات کو 1 بجے سے لے کر 2:30 بجے 3 بجے تک احمدی چینل, گوہر شاہی چینل, غلام احمد پرویز, جو سارے الٹے پلٹے نہیں ہیں سارے, یہ جو ڈائیورجنس آف اسلام ہے, محمد علی جیلمی, یہ سارے انجینئر محمد علی, یہ اور جو شیعوں کے چینل ہے, یہ سارے دیکھتا ہوں. اور پھر میں انالائز کرتا ہوں بیٹھ کے کہ یار یہ کیا, یہ جو پبلک میں ڈال رہے ہیں یہ کیا کر رہے ہیں, یہ ہو کیا رہا ہے. آپ کبھی انگلینڈ جائیں نا, تو انگلینڈ ہمارے مسلمان جاتے ہیں نا, تو وہ جا کے ٹی وی آن کرتے ہیں ہوٹل میں, تو ٹی وی آن کرتے ہیں, وہاں لکھا آتا ہے MTA, ایک چینل ہے, اور اس پہ آیتیں چل رہی ہوتی ہے, قرآن کی تفسیر ہو رہی ہوتی ہے, سب کچھ چل رہا ہوتا ہے. تو بڑے شوق سے دیکھ رہے ہوتے ہیں. تھوڑی دیر بعد میں انہیں جا کے بتاتا ہوں, سر یہ احمدیوں کا چینل ہے, یہ آپ کا نہیں ہے, یہ احمدیوں کا چینل ہے. تو واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو سے کہ یہ سارا جو ہمارا جو اکنامک کی ڈائمینشنس ہیں, یہ جو ہمارے لوگ اسلام آباد میں بیٹھے ہیں اور جو ہمارے لوگ پنڈی میں بیٹھے ہیں, ان کو یہ بات اچھی طرح سمجھ آتی ہے کہ یہ دکان اب چلنے والی نہیں ہے, ایسے نہیں چلے گی یہ دکان, اس دکان کو ہمیں سیٹل کرنا پڑے گا. اب آتے ہیں اگلی چیز پر. اگر آپ ایک میرا جاننے والا ہی ہے کامران خان, اس نے ایک نیا چینل بنایا ہے نقطہ. اس نے کل پرسوں ایک بڑا انٹرسٹنگ آرٹیکل ریلیز کیا ہے. وہ آرٹیکل ہے کمپیریزن آف ایکسچینج ریٹ آف انڈیا فرام 1980 2024 کہ انڈین روپی ورسز ڈالر اور پاکستانی روپی ورسز ڈالر کمپیریٹیو کیا ہے. آج ہمارا روپیہ ہے 280 270, انڈین 85 87 پہ چل رہا ہے, ٹھیک ہے.
یہ جو اتنا بڑا ڈفرینس آ گیا 3 ٹائمز سے اوپر کا، آپ کو یقین کریں کہ یہ ڈفرینس 20 سال میں آیا ہے، اس سے پہلے نہیں تھا. 20 ایئرس میں یہ ڈفرینس آیا ہے، اس سے پہلے نہیں تھا سر. تو وہ ہم یہ بیٹھ کے انالائز نہیں کرتے کہ ان 20 سالوں میں ہم نے کیا جھک ماری ہے جس کی وجہ سے ہمارا کرنسی 3 ٹائم ورسز انڈیا بیٹھ گیا، یا انڈیا نے کیا کیا ہے جو ہم نے نہیں کیا جس کی وجہ سے ہم 1/3 آ گئے. صرف 20 سال ہیں، 2001 سے لے کر 2024 تک. آپ اٹھا لیں، آپ ریٹ نکال لیں، انڈیا کا ریٹ 2001 میں کیا تھا، آپ کا ریٹ کیا تھا، بنگلہ دیش کا ریٹ کیا تھا، آپ کا ریٹ کیا تھا. ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ آپ نے یہ ملک دے دیا جواریوں کے ہاتھ میں. اور اگر آپ مجھے فالو کرتے رہے ہیں تو میری ٹی وی کے اوپر بدمزگی کی حد تک ایکسچینج کمپنی والوں سے بات ہوتی تھی. میں کہتا یہ ایکسچینج کمپنیاں بند کرو، ایکسچینج کمپنیاں بند کرو، ایکسچینج کمپنیاں بند کرو. یہ سارا حوالہ ہنڈی کر رہے ہیں، یہ ساری پاکستان کی کرنسی کو تباہی پھر رہے ہیں. ہمارے لوگ، ہمارے صاحب اقتدار لوگوں کو سمجھ نہیں آئی. جب ڈالر 280 کراس کیا اور 340 اور 350 کی باتیں شروع ہوئیں تو پھر کنہوں نے کیا؟ ہمارے بھائیوں نے بلایا ان کو، اور بڑا انٹرسٹنگ اسٹیٹمنٹ ایک افسر نے دیا، آئی وانٹ ڈالر ٹو بی ایٹ دس فگر فار اے لانگ ٹائم، پلیز ایکسکیوز می، تھینک یو ویری مچ. ختم، باہر آ گئے سب. دیکھا جی مجھے 280 ڈالر چاہیے، آپ جائیں. سیدھے ہو گئے سارے. انہوں نے ایکسچینج کمپنی کے باہر 3 آدمی کھڑے کر دیے ایجنسی کے. آپ کی طبیعت صاف ہو گئی، سب حوالہ ہنڈی ایسی کی تیسی پھر گئی. ڈالر آج 270 پہ پڑا ہوا ہے. 1.5 سال ہو گیا. ایک آدمی کا ایک جملہ کافی، 1 sentence، آئی وانٹ اے ڈالر ایٹ 280 روپیز، پلیز تھینک یو ویری مچ، دا میٹنگ از اوور. یہ سارے جو بکواس کرتے تھے سب، آج آپ کو کوئی کسی ٹی وی چینل پہ کوئی ایکسچینج کمپنی والا نظر نہیں آتا. دیکھا ہے آپ نے کبھی آج کل کوئی نظر آتا ہے آپ کو؟ کوئی ایک ٹائم ایسا آ گیا تھا کہ رکشا والا بھی ڈالر کھینچا تھا کہ یار آج لے لو، کل آج 280 کا لے لو، کل 290 کا ہو جائے گا. یہی ہو رہا تھا نا. اچھا سملرلی کل کی خبر آپ نے پڑھی ہو کہ آئی پی پیز نے 400 بلین کا کہہ دیا کہ ہم اپنا پرائز کم کر رہے ہیں. یہ کس نے کرایا؟ یہ کیسے ہو گیا؟ مطلب یہ کوئی آسمان سے گرا ٹپ کر کے؟ سمپل بات. افغان ٹرانزٹ ٹریڈ پہ اگر آپ میرے پروگرام سنتے رہے ہوں، افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کا والیوم 22-23 میں $7 بلین تھا. 22-23 میں $7 بلین. آج افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کا ریٹ والیوم ہے $2 بلین. $4 بلین افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کم ہو گئی. $4 ارب سے افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کم ہو گئی. افغانستان تو وہی ہے، آبادی تو وہی ہے. کیا ہوا؟ افغانستان تو وہی ہے، آبادی تو وہی ہے، سب کچھ وہی ہے، کیا ہو گیا؟ تو واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو سے، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کنٹری پھر اسی طرح چلے گا کہ ایک آدمی بندوق لے کے بیٹھا ہوگا، آپ کو بلائے گا کہ بھائی صاحب بات سنیں، کل سے آپ نیلی شرٹ پہن کے نہیں آئیں گے، وائٹ شرٹ پہن کے آئیں گے، ختم، خدا حافظ. یہی ہوگا نا. یہی دس از واٹ وی آر سیئنگ ٹیکنیکلی اسپیکنگ. اور دا سویلینس اینڈ پولیٹیشینس ہیو اٹرلی فیلڈ. دے ہیو اٹرلی فیلڈ. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ پاس کرو، وصول الرحمان کے ساتھ بات کرو. کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کا کیا تعلق ہے عوام کے ساتھ؟ کوئی تعلق ہے؟ کسی کو پتہ ہے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کیا ہوتی ہے؟ کانسٹیٹیوشنل کورٹ کیا ہوتی ہے؟ کون سی سپریم کورٹ ہے؟ منصور علی شاہ کیا چاہتا ہے؟ قاضی فیضی صاحب کیا چاہتا ہے؟ کسی کو مطلب ہے اس چیز سے؟ آپ کو کسی کو پتہ ہے کیا ہونے والا ہے؟ تو واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو سے، یہ سارے ڈائیورجنس ہے. کمنگ بیک ٹو نیکسٹ تھنگ. اب جو پاکستان کی آج کی جو اکنامکس ہے، اب اس کو اگر آپ نے ٹرن اراؤنڈ کرنا ہے، ناؤ آئی ایم کمنگ ٹو دا ٹرن اراؤنڈ پوائنٹ. دا ٹرن اراؤنڈ پوائنٹ کا جو پہلا پوائنٹ ہے
جو پہلا پوائنٹ ہے فار ٹرن اراؤنڈ از ٹو ہیو اے ویری کارڈیل ریلیشن ود انڈیا. یہ رولا بند کریں, فنش. یہ نہیں ہو سکتا. انڈین ٹریڈ کھولنی پڑے گی, انڈیا کے ساتھ ریلیشن کرنی پڑے گی, یہ سب چیزیں ختم کرنی پڑے گی. اچھا, اب آگے چلیں. جو انڈیا کے ساتھ جو ٹرن اراؤنڈ ہے نا, میں اس کو کسی اور طریقے سے دیکھتا ہوں. انڈیا کی آبادی ہے 1 ارب تقریباً 30 کروڑ کے آس پاس, اور انڈیا 5.5-6% کے اوپر گروتھ کر رہا ہے. ان کے پاس اس وقت تقریباً 70% آف انرجی ریسورسز جو ہے وہ امپورٹڈ ہے, اور وہ فاسل فیول ہے. فاسل فیول مینس یہ جو تیل ہوتا ہے, آئل ہوتا ہے. اور ابھی سولر یا جو آپ کہتے ہیں نان فاسل, اٹ ول ٹیک ٹائم. تو آپ کو کسی بھی طریقے سے پاکستان کے راستے سے انڈیا کو پائپ لائن دینی پڑے گی فار انرجی ریسورسز. جو ایران پاکستان پائپ لائن ہیں یا اور پائپ لائن ہیں, وہ اگر آپ انڈیا کو راستہ دے دیتے ہیں فار دا انرجی ریسورسز, تو پاکستان کی اکنامکس کی ٹرن اراؤنڈ ہو جائے گی. کیونکہ آپ اس وقت بیریئر ہیں بٹوین دا ایرانی آئل اینڈ انڈین ڈیمانڈ. ایران کے بہت اچھے ریلیشن ہیں انڈیا کے ساتھ, ایران سے وہ ہیویلی بائی کر رہے ہیں, مگر وہ لے کے جاتے ہیں بائی سی. آپ کا 300 میل کا راستہ ہے صرف, آپ ان کو راستہ دیں اور اس سے آگے چلیں, اور یہ آپ ان کو راستہ دینے کے بعد اپنی پوزیشن کو سیٹل کریں. دس از دا فرسٹ ٹرن اراؤنڈ جو آپ کو پاکستان میں چاہیے. دوسرا ٹرن اراؤنڈ پاکستان میں جو چاہیے وہ یہ چاہیے کہ یہ جو اسلام آباد آپ نے بنایا ہے, اس کو صرف آپ بیوروکریٹک کیپٹل رکھیں, اور اس کا جو فائنینشیل کیپٹل ہے وہ کراچی ٹرانسفر کریں. جیسے آپ کا اسٹیٹ بینک آف پاکستان کراچی ہے, SCCP کراچی ہے, یہ سب کراچی ٹرانسفر کریں. اور جسی طرح نیو یارک واشنگٹن ہے. دیکھیں دنیا میں نیو یارک پہ ہوتا, سب جو کچھ کاروبار ہے نیو یارک میں ہوتا ہے نا, واشنگٹن ہے. اسلام آباد کے ساتھ یہ آپ آپریٹ نہیں کر سکتے, یہ آپ کو ختم کرنا پڑے گا. دوسرا, آپ کو یہ جو آپ نے سیکنڈ لائن آف ڈیفینس کھڑی کی ہوئی ہے, آپ کی لائن آف ڈیفینس آپ کی ہے, پبلک کی نہیں ہے, مولوی کی شکل میں, ان کو آپ ختم کریں کیونکہ یہ آپ کے سوسائٹی کو خراب کرتے ہیں. جماعت اسلامی غزہ پہ جو مظاہرہ کرتی ہے اس میں 5000 بندے آتے ہیں, ان میں سے 4950 کو میں جانتا ہوں, وہ کارکن ہوتے ہیں ان کے, پبلک کوئی نہیں آتی. ٹھیک ہے, وہ ان کا پوائنٹ آف ویو ہے, مگر وہ 4950 ان کے اپنے لوگ ہوتے ہیں. وہ ڈرامے بازی ختم کریں, یہ ساری یہ بلا وجہ کی ڈرامے بازی ہے. جو احمد المسلمین اور یہ سب جو آپ کہانی کر رہے ہیں یہ ختم کریں. میں نے اس بارے میں تو ہمیشہ سے ایک بات کہتا ہوں اور لوگوں کو یہ بات بری لگتی ہے. کل بھی میں نے, اگر میرا پوڈ کاسٹ آپ سنیں تو میں اس بات پہ کنونسڈ ہوں کہ عمران خان کی ڈپارچر کی بنیادی وجہ غزہ کی جنگ ہے. اور غزہ کی جنگ جو ہے وہ اسرائیل کا سیٹلمنٹ ہے. اسرائیل یہ چاہتا تھا کہ PLO کو جگہ دے اور حماس کو ختم کرے. اب آپ دیکھیں گے کہ بہت بڑا سا لون آئے گا PLO کے فیور میں, PLO کو لون ملے گا, PLO پوری ریکنسٹرکشن کرائے گی غزہ میں, اور غزہ میں جو حماس تھی وہ ختم ہو جائے گی, اور وہاں پیلسٹینین لبریشن آرگنائزیشن آ جائے گی جو کہ ٹیکنیکلی پرو امریکن کہہ لیں یا کم از کم ایکسٹریمسٹ نہیں ہیں. اور یہ جو قصہ ہے یہ قصہ ختم ہو جائے گا جو آپ نے فلسطین میں اینٹی اسرائیل کا بنایا ہوا ہے. حسن نصر اللہ یا اسماعیل ہانیہ جو ہے ان کو ہر حال میں ختم کرنا تھا اگر آپ کو
فلسطین 47 جو اسرائیل والے مسئلے کو حل کرنا ہے. ان کی سروائیول کے ساتھ کبھی بھی یہ مسئلہ حل نہیں ہو سکتا تھا. اور ایران کا اگر آپ دیکھیں تو ایران کا انسٹنس اگر آپ غور کریں تو ایران کا انسٹنس بھی وہ نہیں ہے جو ایک عام لوگ ایکسپیکٹ کر رہے تھے. تو یہ سب چیزیں اپنے نیچرل اینڈ کی طرف جا رہی ہیں. اور میں تو کیونکہ پی ٹی آئی سے کلوز ہوں اس لیے میں تو ویسے میں فجر کی نماز نہیں ادا کرتا مگر فجر کی نماز کے بعد دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ٹرمپ رحمۃ اللہ کو لے کر آئے صدر تو ہماری پارٹی کا کچھ بن جائے گا. اگر اب ہماری امیدیں ٹرمپ پر رہ گئی ہے. ٹھیک ہے نا, ایک اللہ ہے اوپر نیچے ٹرمپ ہے. ٹھیک ہے نا, اوپر اللہ ہے اور نیچے ٹرمپ ہے. اگر ٹرمپ آ گئے تو پھر وہ ہمارے لیے کچھ کریں گے. ٹھیک ہے نا, ہمارا تو یہ بلیو ہے. میں پی ٹی آئی والوں کو ملتا ہوں وہ تو مطلب اس طرح انتظار کر رہے ہیں ٹرمپ کا جیسے کسی کا نا کہ یار ٹرمپ آئیں گے اور وہ فائل منگائیں گے, یار فائل منگاؤ عمران خان کو فارغ کرو, وہ رہا کراؤ. ان کا یہ بلیو ہے. بٹ واٹ آئی ایم سیئنگ کہ اگر امریکن پالیسی چینج ہوتی ہے ان مڈل ایسٹ تو مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ٹرمپ آئیں گے تو شاید پاکستان میں بھی کوئی ہوگی. مگر عمران خان اس لیے پاور میں نہیں ہیں کہ امریکنز کبھی یہ افورڈ نہیں کر سکتے کہ ایک ایران اور پاکستان دونوں ان کے لیے اسرائیل کی سیٹلمنٹ کے ٹائم پر ان کے خلاف تو نہیں ان مینیجیبل لوگوں کے ہاتھ میں ہو. ابھی جو بیٹھے ہیں وہ ان کے لیے مینیجیبل ہیں, ان کے لیے آسانی ہے ان کے ساتھ کام کرنے میں. تو یہ میرے حساب سے اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. کمنگ بیک ٹو ٹرن اراؤنڈ, دیکھیں جو چیزیں اکنامی میں ٹرن اراؤنڈ کنٹریز میں ہوئی ہیں اس میں آپ سب کو ریکویسٹ کروں گا کہ 1990 یا 91 کی بجٹ اسپیچ ہے جو منموہن سنگھ نے ایز اے فائنانس منسٹر انڈین اسمبلی میں تک کی ہے. 1990 ہے یا 91 ہے, وہ بجٹ اسپیچ ہے جو منموہن سنگھ کی ہے انڈین لوک سبھا میں آن دی انڈین اکنامی. اور انڈین اکنامی کا اس وقت یہ حال تھا کہ انڈیا کو آئی ایم ایف پہ جانا پڑا اور انڈیا نے اپنا گولڈ, اپنا ریزرو گولڈ سوئٹزرلینڈ ٹرانسفر کیا. ریزرو گولڈ کا ٹرانسفر کسی کنٹری کا بڑا سیویئر چیز ہوتی ہے. انڈیا نے ریزرو گولڈ کو سوئٹزرلینڈ ٹرانسفر کرنا پڑا. آپ اس منموہن سنگھ کی تقریر کو پڑھیں, 91 والی تقریر کو, ایسا لگے گا آپ کو پڑھ کے کہ آپ پاکستان کی آج کی حالات کو دیکھ رہے ہیں. اور انڈیا 1991 کی منموہن سنگھ کی تقریر سے لے کر آج 2024 میں 6% گروتھ پہ چلا گیا اور انڈیا کے پاس 700 بلین کا ریزرو ہے اس وقت. ٹھیک ہے نا, یہ کیا چیز انہوں نے کی جو ہم سے نہیں ہو رہی. دیکھیں نا, انہوں نے بھی 91 کوئی پرانی کہانی تو نہیں ہے نا, 91 از اے ویری نیو ٹائم. تو کیا ٹرن اراؤنڈ انڈیا نے کیا جس چیز نے انڈیا کو صحیح کر دیا. وہ ٹرن اراؤنڈ یہ ہے, ایک ٹرن اراؤنڈ کی مثال یہ ہے کہ آپ یہاں سے باہر جائیں اور ایک بندہ اچھی خاصی گاڑی میں جا رہا ہو, اس سے پوچھیں, کرفٹن میں رہتا ہو, اس سے پوچھیں کہ پاکستان کے حالات کیا ہیں, روک کے, تو وہ بولے گا پاکستان اچھا کنٹری نہیں ہے, چھوڑ دینا چاہیے اس کو, حالات ٹھیک نہیں ہیں. ٹھیک ہے. انڈیا میں آپ جائے, وہاں مسلمانوں کا علاقہ دہلی میں جامع مسجد ہے, پتہ نہیں آپ نے دیکھا ہوگا نہیں. اس جامع مسجد کے علاقے میں سائیکل رکشہ چلتا ہے, سائیکل رکشہ جو آدمی چلاتا ہے, اور اس سائیکل رکشہ کو چلانے والے کے پاس صرف ایک دھوتی اور ایک بنیان ہوتی ہے, اور جنرلی بیچارے مسلمان ہیں. آپ اس سائیکل رکشہ والے سے پوچھیں کہ انڈیا کے حالات کیا ہیں, وہ کہے گا انڈیا بہت اچھا چل رہا ہے. یہ پرسیپشنل فرق جو آپ کی سوسائٹی میں ہوپ لیسنس کا آ گیا ہے, ہوپ لیسنس کا جو آ گیا ہے, اس کو آپ کو ختم کرنا پڑے گا. کہ ہوپ لیسنس کیسے ختم ہوگی, آپ سوسائٹی میں سے ہوپ لیسنس کیسے ختم کریں گے.
میں پرسوں میں لیکچر کر رہا تھا کراچی یونیورسٹی کے بیہیویئرل سائنس انسٹیٹیوٹ ہے اس کے اندر، تو پرسوں مینٹل ہیلتھ ڈے تھا، پرسوں جو دن تھا وہ مینٹل ہیلتھ ڈے تھا. سوری ٹائم ہے میرے پاس جی؟ کل تھا پرسوں تھا جو بھی تھا، کل یا پرسوں تھا، میں نے خیر تو مینٹل ہیلتھ ڈے تھا. تو انہوں نے ایک دکھایا کہ جی یہ ٹیسٹ ہے، اب آپ ایپ پہ بتا سکتے ہیں کہ آپ کو ڈپریشن ہے یا نہیں. تو میں نے کہا یار خدا کا واسطہ اس کو نہیں ریلیز کرو، پاکستان میں ہر بندہ چلا جائے گا دواؤں کے اوپر، کیونکہ جب آپ نے ٹیسٹ ڈالیں گے تو ایوری بڈی ول گو انٹو ڈپریشن. تو میں اسے یہ سمجھا رہا تھا وہاں پر کہ جو پاکستانی ہے وہ ڈپریشن کا شکار اپنی ذاتی زندگی سے نہیں ہے، وہ اپنے ماحول سے ہے. اس کو سڑک نہیں ملتی، پانی نہیں ملتا، بجلی نہیں ملتی، سیکورٹی نہیں ملتی، تو وہ ڈپریشن اس کی باہر سے آ رہی ہے، اندر سے وہ بیچارہ ڈپریس نہیں ہے. وہ کیا کرے؟ وہ اس کو جب یہاں سے نکلتا ہے اس کو رکشہ نہیں ملتی، رکشہ میں سے آواز آ رہی ہوتی ہے، عجیب طرح کی ٹرانسپورٹ ہے اس کی. تو دیٹ از دا ریزن کہ ڈپریشن جو ہے وہ اس کا جو ڈپریشن کا ایشو ہے وہ وہاں سے آ رہا ہے. انڈیا نے جو چیز صحیح کی ہے وہ اچھا. اب اس کی جو بنیادی وجہ ہے، یہ جو بات میں کر رہا ہوں، اس میں ہماری میرے حساب سے میں صرف اپنی ذات سے یہ ذات کے ریفرنس سے کہہ رہا ہوں، اس کو آپ کسی غلط مطلب میں نہیں لیجیے گا. ہمارے مسلمانوں میں ہم الٹا چل پڑے ہیں. ہمیں جن گناہوں کی سزا اللہ نے دینی ہے وہ ہم دینے لگے ہیں، اور جن گناہوں کی سزا معاشرے نے دینی ہے وہ ہم نے اللہ پہ چھوڑ دی ہے. رشوت لینے کی سزا اللہ نے نہیں دینی، معاشرے نے دینی ہے. زنا کی سزا اللہ نے دینی ہے، ہم زنا کی سزا دینے کے لیے بیٹھ گئے ہیں، رشوت کی سزا دینا چھوڑ دی ہم نے. ہم معاشرتی گناہوں کی سزا اللہ کے اوپر چھوڑ دی اور ذاتی گناہوں کی سزا کے لیے بیٹھ گئے. یہاں پہ کسی کا ہاتھ کاٹ دیا، کسی کو زنا پہ بانٹ دیا، کسی کو کچھ کر دیا. یہ الٹا اسلام چل پڑا ہے. یہ سارا دن بیٹھ کے ذاتی گناہوں کے بارے میں گفتگو کرتے رہتے بیٹھ کے. انہوں نے معاشرتی گناہوں پہ کبھی گفتگو ہی نہیں کی. کوئی بندہ سگنل پہ نہیں رکا، یہ اس کو گناہ نہیں سمجھتے. ایک بندہ جا رہا ہے گاڑی پہ، سگنل پہ نہیں رکتا، مولوی سے پوچھو سر یہ گناہ ہے؟ کہتے نہیں، گناہ تھوڑی ہے یہ. اس میں کہاں لکھا ہے اسلام میں کہ سگنل پہ رکنا ہے؟ سگنل پہ نہیں رکنا گناہ تھوڑی ہے. تو گناہ اور ثواب کو ہم نے لمٹ کر دیا. اور ہمیں تو کیونکہ ہم مسلمان ہیں، ہمیں تو قرآن پہ عمل کرنا ہے. یہ کہاں لکھا ہے سگنل پہ رکنا ہے؟ یہ کہاں لکھا ہے کہ اسمگلنگ نہیں کرنی؟ تجارت ہے. تو یہ جو ہم نے الٹا چل پڑے نا، اور مولوی آتے ہیں اور روزانہ ہمیں سمجھاتے ہیں کہ یہ نہیں کرو، یہ نہیں کرو، یہ نہیں کرو، یہ نہیں کرو، ود آل ڈیو رسپیکٹ پردہ کرو. اب میں کل بھی کسی پروگرام میں کہہ رہا تھا، اب وہ جو طالبان ہیں انہوں نے کوئی ایک بیان بھی نہیں دیا غزہ کے بارے میں. کوئی آپ نے طالبان کی گورنمنٹ کا کوئی بیان سنا غزہ کے بارے میں؟ اسلامی نہیں ہے وہ، ان کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے کہ ایک بیان دے دے غزہ میں زیادتی ہو رہی ہے. وہ کہہ رہے ہیں نہیں جی عورتوں کو شٹل کاک برقع بناؤ. تو میں تو شٹل کاک برقعے کے خلاف اس لیے نہیں ہوں کہ شٹل کاک برقع جائز ہے یا ناجائز ہے. مجھے یہ بتائیں شٹل کاک برقع پہن کر اگر کوئی لڑکا لیڈیز ٹوائلٹ میں گھس جائے تو آپ کیسے پکڑو گے؟ مجھے بتائیں نا، سمجھائیں نا مجھے ذرا. یہ شٹل کاک برقع کیسے جائز ہے مجھے بتائیں تو صحیح. یہاں شٹل کاک برقع میں الاؤ کر دوں اگر یہاں پر زیبسٹ میں، تو وہ شٹل کاک برقع پہنے گا، لیڈیز ٹوائلٹ میں گھس جائے گا. پھر کیا ہوگا؟ طالبان کیا کریں گے؟ بتائیں نا، سمجھا دیں مجھے ذرا. یہ کہاں کی ڈرامے بازی ہے؟ یہ کہاں سے آیا شٹل کاک برقع؟ آپ کو شاید پتہ نہیں پتہ، لائٹر نوٹ پہ میں کہہ رہا ہوں. میرے عمران خان صاحب سے بڑے پرانے تعلقات ہیں، 40 سال پرانے. میرا ان سے اختلاف ہی صرف ایک ہی بات پہ ہوا، وہ ناراض ہو گئے میرے ساتھ اور مجھے کہا یار تو میرے ساتھ ہر طرح کی بات کر لیتا ہے. یہ نہیں، میں نے کہا کیا؟ وہ میں نے اعتراض کر دیا تھا ان کی بیگم صاحبہ کے پردے کے اوپر. انہوں نے کہا یار تو کیا، تمہیں کیا ہے؟ میں نے کہا جی مجھے اس کی مرضی ہے. میں نے کہا جی اس کی مرضی ہے تو پھر اندر رہے، گھر سے باہر کیوں آتی ہے؟
کہنے لگے یار, میں نے کہتے ہیں اس کی مرضی ہے. میں نے کہا یار اس کی مرضی ہے تو پھر ان کو باہر نہیں لایا کریں. تو بڑے ناراض ہوا میرے ساتھ کہ یہ تو کیا میرے ساتھ فری, پھر میں نے تو فری ہوتا ہے, ڈائریکٹلی اس نے یہ کہا تو میرے ساتھ فری نہیں ہو. تو واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو سے کہ جو گناہ جو ثواب ہیں. اچھا, اب کمنگ بیک ٹو اندر ٹرن اراؤنڈ کیس, اندر ٹرن اراؤنڈ کیس, بس 5 منٹ, ہاں میں سوال جواب کر رہے ہیں. ہاں, دا ادر ٹرن اراؤنڈ کیس از سری لنکا. دیکھیے آپ سری لنکا کو اسٹڈی کریں. سری لنکا نے ڈیفالٹ کیا, آج سری لنکا ڈیفالٹ کے بعد بہتر ہے. مگر آپ نے سری لنکا میں ایک چیز غور نہیں کی. سری لنکا میں بھی الیکشن ہوا, کون جیتا؟ مارکسسٹ جیت گئے, کمیونسٹ. وہ جو بندہ آیا ہے یہ کمیونسٹ ہے. مگر آپ اس سوسائٹی کی ایک چیز دیکھیں, وہ جو لڑکی عورت اس نے پرائم منسٹر بنائی, جب وہ حلف لینے کے لیے آئی لڑکی عورت, تو وہ ایک کاٹن کی ساڑی پہنے ہوئی تھی, ایک عام چپل پہنے ہوئی تھی, اس کے ساتھ 2 چھوٹے بچے تھے اور ایک اسکول بیگ تھا, بچوں کو اسکول سے لے کر آئی تھی. یہ سری لنکا کا واقعہ ہے ابھی کوئی 2 ہفتے پہلے کا. ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم پوری سوسائٹی کو ہم نے ایک پیالے میں ایلوژن کے ڈال دیا ہے. ہم جو دنیا کی حقیقتیں ہیں نا, جو ایکچوئل حقیقتیں ہیں دنیا کی, وہ لوگوں کے سامنے لانا نہیں چاہتے. میں جو پروگرام کرتا ہوں, اپنا پوڈ کاسٹ کرتا ہوں رفتار پر, آپ کو پتہ ہے اس کی 80% ویورشپ انڈیا میں ہے. اور وہ کہتے ہیں یار انڈیا میں, کہتے ہیں یار پاکستان میں بھی ریزنیبل لوگ ہوتے ہیں, تو ان کو یقین نہیں آتا. مطلب اسے آپ دیکھیں کمنٹ پڑھیں, لکھا ہوتا ہے یار پاکستان میں اس طرح کی باتیں کیسے ہو سکتی ہیں. وہ تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جنگلی ہیں, انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کر لیا کہ ہم جنگلی ہیں. بٹ وائی وی آر لائک دس. سو کمنگ بیک ٹو دا اکنامکس, اب ہمیں اپنا پورا پیراڈائم, جو ہم نے پیراڈائم ڈیولپ کیا ہے, جو پورا پیراڈائم ہے جس میں ہم نے یہ پوری ریاست 47 سے لے کر آج تک جو ریاست کا خد و خال بنایا ہے, اس خد و خال کو اگر آپ چینج نہیں کریں گے تو یہ دکان نہیں چل سکتی. اور اس کو دکان کو چلانا ہے ہمیں. ہم 25 کروڑ آبادی کو نہیں چھوڑ سکتے, ہمیں یہ چلانا ہے. اچھے لوگ ہیں یہاں پہ, لوگ آگے چلیں گے انشاءاللہ تعالیٰ, چیزیں بہتر ہوں گی. بٹ جو ہمیں یہ ریئلائز کرنا چاہیے کہ دنیا سے ہم آئسولیٹ نہیں ہو سکتے, اور دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کو ہم پبلک کے سامنے صرف پریزنٹ کر دیں. فیصلہ لوگ خود کر لیں گے, لوگ خود فیصلہ کر لیتے ہیں, آپ کو ضرورت نہیں ہے فیصلہ کرنے کی. تھینک یو ویری مچ. Thank you so much. Thank you so much for thought-provoking speech, and I'm sure my students must have learned a lot. Yeah, open for question and answer session. Anyone? جی سر, ڈاکٹر مکاتی کرنے پہ بیٹا آپ سے ذرا زور سے بولیے گا پلیز. سب سے پہلے تو شبر زیدی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ نے جس اپنے دل سے جو تقریر کی ہے یا اسپیچ دی ہے, آئی ایم شیور ایوری بڈی ہیز انجوائڈ اٹ اینڈ لرن سم تھنگ گڈ فرام اٹ. میں صرف 2 باتیں کنکلوڈ کروں گا. ایک تو یہ آپ نے فرمایا کہ ہمارے جو تعلقات ہیں انڈیا سے اچھے ہونے چاہیے. بالکل اچھے ہونے چاہیے. ہماری اپنی فیملی بھی آدھی وہاں پر آدھی ادھر ہے, لیکن انڈیا سے کلوز ہونے کوئی دے گا آپ کو؟ کیا یہ ہماری جو ایک پاورز ہیں یہ آپ کو انڈیا اور کو ملاپ کرنے دیں گی؟ کیونکہ ان کا بجٹ پھر کم ہو جائے گا. اور میرا خیال آپ سمجھ گئے ہوں گے اس سوال کو. اور دوسرا سر ایک اور کامنٹس ہے کہ جو آپ نے فرمایا کہ ہمیں پورا ٹرن اراؤنڈ کرنا ہے. انفارچونیٹلی سر میری جو انالیسز ہے, ہم پورے پاکستانیوں کا جو مائنڈ سیٹ ہے نا یہ ڈفرینٹ ہے. ہم نے اتنا فیوڈلزم کو فیس کیا ہے, اتنا فیوڈل لارڈس کو دیکھا ہے. ہمارے اسمبلیوں میں بھی آدھے فیوڈل لارڈس بھرے ہوئے ہیں. تو ہر آدمی چاہے وہ فیوڈل لارڈ ہے کہ نہیں ہے, اس کا مائنڈ سیٹ فیوڈلسٹ کے طور پہ ہو گیا ہے. ہمیں ہر اچھی چیز چاہیے. اگر میرے پاس ٹویوٹا کورولا ہے تو مجھے پجیرو چاہیے. مجھے ہر بہترین چیز چاہیے, جبکہ وہ میں جب انڈیا جاتا ہوں یا دوسرے ملک میں جاتا ہوں تو اس طرح کی چیزیں نظر نہیں آتی. تو آئی تھنک کہ اس پہ تھوڑی سی آپ روشنی ڈال دیں. جی سر, آن. ہیلو, دیکھیے 2 باتیں. پہلی بات تو یہ کہ جو ایکسپینڈیچر کی بات کی ہے آپ نے, ٹھیک ہے, وہ تو
میں اب اس کو ایک اور پیرائے میں دیکھتا ہوں. اگر آپ آج انٹرسٹ کاسٹ دیکھیں تو فوج کا خرچہ تو ویسے ہی اب اتنا کمپیریٹیولی، مگر یہ کہ وہ ہمیں گریجولی اس کو سیٹل کرنا ہے اور وہ ضروری ہے اس کو، مطلب وہ چیز غلط ہے. جو دوسرا سوال جو آپ کا ہے، جو آپ جو بات کر رہے ہیں، آپ کو ایگزیکٹلی سوال آپ کا کیا ہے اس پہ؟ اچھا دیکھیں، یہ مائنڈ سیٹ جو ہے نا اس کا بہت بڑا تعلق پبلک ڈسکورس سے اور پبلک ایجوکیشن سے ہے. ہمارا جو مائنڈ سیٹ ہے اس مائنڈ سیٹ کو ڈیولپ کرنے میں ہمارے تعلیمی نظام، ہمارا پبلک ڈسکورس، ہمارا سافٹ ویئر سائڈ آف دا نالج، وہ ہم نے ینگسٹرز میں بریڈ ہی اس طرح کر دیا ہے کہ وہ بائی نیچر فیوڈلسٹک اور واریر ٹائپ بن گیا ہے. مطلب ہمارا نشان کیا ہے؟ تلوار. شاید آپ کو یہ پتہ ہو، شاید نہیں پتہ نہیں آپ کو پتہ ہے یا نہیں پتہ. یہ جو 3 تلوار ہے، جس وقت یہ بنا تھا تو یہ اس کا KMC کا ایگزیکٹو انجینئر میرا برادر لا تھا. یہ 3 قلم تھے، یہ 3 پین تھے. پین کو ہم نے 3 تلوار کر دیا، کیونکہ ہمیں پین قبول نہیں ہے، ہمیں تلوار قبول ہے. یہ تلوار جو ہے نا، یہ جب فیوڈلزم اور تلوار، اچھا ہمارا جو چپراسی ہے نا وہ بھی فیوڈل ہے. مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ فیوڈل نہیں ہے، مائنڈ سیٹ فیوڈل ہے ہمارا. تو یہ بٹ اٹ ول ٹیک ٹائم. مگر دیکھیں فیوڈلزم ختم کیسے ہوتا ہے؟ فیوڈلزم ختم اس طرح ہوتا ہے جب پبلک ٹرانسپورٹ ہوگی تو آپ بھی پبلک ٹرانسپورٹ میں ٹریول کریں گے، دوسرا بھی کرے گا، تو آپ کا انٹریکشن ود ان سوسائٹی بہتر ہوگا. اب آپ نے تو سوسائٹی کو اس طرح کریٹ کر دیا کہ پتہ لگ جاتا ہے کون جاگیردار ہے اور کون چھوٹا آدمی ہے. تو یہ میں نے جس طرح کہا نا، یہ سوسائٹی جس طرح ہم نے ڈیولپ کر لی ہے یہ چلے گی نہیں، اس طرح نہیں چل سکتی یہ سوسائٹی. اس میں ایک بڑا اپہیول آنے والا ہے. جی ذرا زور سے بولیے. ہاں السلام علیکم. Am I audible, sir? My name is Mohammad Sair and I'm a student of social sciences. My name is Mohammad Sair and I'm a student of social sciences. So I think یہاں پہ بہت سارے اکنامکس کے اسٹوڈنٹس بیٹھے ہوئے ہوں گے، اور آپ نے ابھی بھی تقریر کے اندر ایک بات کی تھی کہ ریاست کا جو سسٹم چل رہا ہے، ٹھیک ہے، اس کو چینج کرنا پڑے گا. کہنا آسان ہوتا ہے چینج کرنا پڑے گا، بٹ آبویسلی فرام این ایکیڈیمک پوائنٹ آف ویو یہ سارے اسٹوڈنٹس بیٹھے ہیں، اگر آپ رہنمائی ان کی کریں کہ یہ چینج آن اے ویری بیسک اکنامک لیول ہم لوگ کن چیزوں پہ کام کر سکتے ہیں، کن ٹاپکس پہ ریسرچ کر سکتے ہیں، ہم لوگ کس طرف ریسرچ ڈیولپمنٹ کے کام کریں ایز اسٹوڈنٹس کہ ہم لوگ اس چینج کا بیسکلی ایک ایلیمنٹ اسٹیئر کریں. دیکھیں نا، میں نے ابھی آپ کے سامنے کہا نا، آپ کے سامنے ابھی کہا کہ نقطہ.com نے ایک ریسرچ پیپر بنایا اور انہوں نے کہا کہ جی آپ بتائیں کہ انڈین کرنسی ورسز پاکستانی کرنسی پچھلے 50 سال میں کس طرح موو کی ہے. اچھا، یہ نقطہ والے نے کسی سے بنوایا ہوگا اور اسے پیسے دیے ہوں گے، اور وہ جس بندے نے کام کیا ہوگا وہ اس کوالٹی کا نہیں ہوگا جس کوالٹی کا آپ کر سکتے ہیں، ایک اچھا اکیڈمیشین کر سکتا ہے. ہمارے ہاں اکیڈمیشین کا کمرشل سوسائٹی سے لنک ختم ہو گیا ہے. آپ کو وہ کریٹ کرنا پڑے گا کہ آپ کی ریسرچ کی ویلیو کریٹ ہو اور وہ ریسرچ آپ کو پرائز دے اور آپ اس کو ریلیٹ کریں. سوسائٹی میں اسی طرح چلتا ہے کام. فار ایگزامپل، اگر مجھے کوئی کہے کہ کراچی میں بوری بازار کے اندر دکانوں کو گننا ہے کتنی دکانیں ہیں، کون کیا کرتا ہے، تو یہ پروجیکٹ زیبس کو ملنا چاہیے، نہ کہ کسی آپ کنسلٹنسی فرم کو دیں. آپ کے یار زیبد کے پروفیسر کو کہیں کہ یار آپ اسٹوڈنٹ کو بھیجیں اور آپ یہ بتائیں کہ بوری بازار میں کتنی دکانیں ہیں، کس چیز کی دکانیں ہیں، کیا سائز ہے، اور یہ ایک رپورٹ بنا کے ہمیں دیں. ٹھیک ہے. اچھا، انفارچونیٹلی اس کام میں لمس بہت آگے چل رہا ہے. انفارچونیٹلی ان کے اپنے ریلیشنس بڑے ہیں، وہ اربوں روپے کماتے ہیں. مجھے باقی کراچی کی یونیورسٹیز میں مجھے بڑی کمزوری نظر آتی ہے، ان کو یہ کام نہیں ملتا ہے، چیزیں نہیں ملتی ہیں. میں نے خود اپنے طور پر بڑے کام لمس کو دیے ہیں، ملینس آف ڈالرز دیے ہیں ان کو میں نے. تو یہ ہمیں اس کو لنک اپ کرنا پڑے گا کہ
اور سملرلی انڈسٹری کے جو اور لوگ ہیں ان کو بھی ضرورت پڑتی رہتی ہے ہر وقت کہ مختلف چیزوں کے اوپر کام کرنے کی. یہاں پر آ کر ایک لنکیج کی پرابلم ہے اور وہ لنکیج کریٹ ہونا چاہیے اور وہ لنکیج آج نہیں ہے, اور نہ آئی بی اے میں ہے نہ اس لیول کا نہیں ہے, لمس میں زیادہ ہے کیونکہ وہ بیوروکریسی سے ریلیشن شپ زیادہ ہیں. تو یہ سب چیزیں ہونی ضروری ہے. جیسے آئی ٹوٹلی ایگری وتھ یو. جی جی سر. جی شازیہ سلام, فیکلٹی آف سوشل سائنسز. سر آپ نے اکنامی کو لے کر ٹرن اراؤنڈس کی بات کی, تو ٹرن اراؤنڈز میں سر میں آپ سے یہ ایکسپیکٹ کر رہی تھی کہ شاید آپ اس میں ٹیکس ریفارمس کے بارے میں تھوڑی سی بات کریں. کے بارے میں 2 چیز بات کرتا ہوں. سو جی سر, کیونکہ ہمارا ٹیکس نیٹ جو ہے وہ ہم کیوں نہیں بڑھا رہے, انسٹیڈ کہ ہم جو ٹیکس میں آلریڈی لوگ ہیں اور پے کر رہے ہیں اور ان کو ہی ہم سفوکیٹ کر رہے ہیں بائی انکریزنگ دا ٹیکس ریٹس. تو اس میں تھوڑا سا میں چاہتی تھی کہ آپ دیکھیں بات یہ ہے کہ ٹیکس پہلی بات تو نا میں اب اس چیز سے لفظ ریفارم سے تنگ آ گیا ہوں کہ ہر چیز کے لیے ریفارم چاہیے. دیکھیں ٹیکس کا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا جو ٹیکس کا جو آپ کہیں کہ اسٹیٹس ہے وہ نیچے جا رہا ہے. نیچے جانے کا مطلب یہ ہے کہ دا کمپوزیشن آف ان ٹیکسڈ اکنامی ورسز ٹیکس اکنامی بڑھ رہی ہے. مطلب ان ٹیکس اکنامی بڑھتی جا رہی ہے اور ٹیکس اکنامی کم ہو رہی ہے. اچھا آئی ایم ایف میں جب ہم چلے گئے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں پیسے چاہیے. پیسے چاہیے تو ہم ان سے ہی لیتے ہیں جو ہمارے سسٹم میں آئے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا اب میں بالکل آپ کو فرینکلی میں نے اس لیے انٹینشنلی ڈسکس نہیں کیا. اگر آپ مجھ سے آج پوچھیں کہ ٹیکس کے لیے آپ کے پاس کیا حل ہے تو میرا آنسر ہوگا میرے پاس اس وقت کوئی حل نہیں ہے. میں اگر آپ مجھے یہ کہیں کہ میرے پاس یہ حل ہے, یہ کر دے کل سے صبح سے, تو میں یہ کہوں گا یار یہ ٹائم ضائع کرنے والی بات ہے, میرے پاس کوئی حل نہیں ہے. میں اس کی مثال دیتا ہوں. آپ آج کوئی بھی پراپرٹی خریدنے جائیں کراچی میں, کوئی پراپرٹی آپ کو وہ آدھی پرائز دیتا ہے. کوئی آدمی آپ کو اس پراپرٹی کی پوری پرائز دینے کو تیار نہیں ہے. تو اس کا مطلب ہے وہ آدھی پرائز درمیان میں رکھ رہا ہے. تو یہ آپ کا میں ٹیکس ریفارم کے بارے میں یہ کہوں گا. تو اس پہ اب صرف جو ہمیں جو حل نظر آتا ہے وہ یہ نظر آتا ہے کہ کیونکہ کنزیومر کا پیٹرن چینج ہو رہا ہے. میں مثال سمجھاتا ہوں کیا ہے. کنزیومر کا پیٹرن چینج ہو رہا ہے. پہلے آپ ساری اپنی گروسری جو تھیں وہ بائی کرتی تھی چھوٹی چھوٹی دکانوں سے, ٹھیک ہے. اب آپ امتیاز سے ادھر ادھر سے لیتی ہیں. جب کنزیومر پیٹرن اور چینج ہوگا نا تو آٹومیٹیکلی وہ چین میں آ جائے گا. ہماری کوشش یہ ہے کہ کسی طرح کنزیومر پیٹرن کو چینج کرا کے وہ جو دوسرا والا کاروبار ہے اس کو نان کمپیٹیو کر کے جیسا آئے گا. اگر میں جا کے ڈنڈے مار کے کروں گا تو وہ نہیں ہوگا. What I am trying to say. So yes, I agree with you. Tax reform is the subject which is to be settled. Yes. Okay. Any other questions? So we are about to close. وہ ایک پیچھے ہے, بالکل پیچھے. Okay. Because this will be the last question, and I'm very thankful to my Zabist students. You actually behave so well, and I'm really proud of you. Give a big round of applause yourself. Thank you so much, Zabist, and we are just about to close. I would like to request Dr. Javed Ahmed Qureshi, the head of Department of Industry Linkages and Research. Please kindly say the note of thanks so we can close the session. Thank you, sir. Thanks a lot, Shabar. This sounds for a very insightful session. So we really enjoyed and learned a lot. So you speak from your heart, so everyone really loves you because you speak about the public problems and the masses face those problems. So thanks a lot. I'm also very much thankful to our Vice President Academics, Dr. Altaf Muqati, our Acting President, Vice President, Mr. Imtiaz Qazi, our Registrar, Dr. Mohammad Akil was here, our Dean, Dr. Mohammad Nishad, Professor Manzoor Isran, the faculty, support staff and the students. Thanks a lot. Now I invite Professor Dr. Altaf Muqati to deliver a token of appreciation to Mr. Shabar Zaidi. Imtiaz Qazi, please come in. Asran Sahab, please aap bhi join kar lein.